अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की दूसरे प्रोग्राम के साथ एक ही दिन में फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मौजू पाकिस्तान है, जो कल संडे की छुट्टी के बायस मैंने मिस किया, तो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं तो बात कर ली जाए कुछ। आप सब ने खान साहब का बयान सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा कि पता चला है कि जनरल मुनीर नए आर्मी चीफ बहुत अच्छे आदमी हैं। किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, खान साहब ऐसी ही बातें करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कहते हैं इस तरह की बातें। अब वो सारे मामलात सामने आते जा रहे हैं कि खान साहब बेचारे लगता है ज़्यादा होश में नहीं रहते। उस आर्मी चीफ के बारे में, उस जनरल के बारे में जिनके साथ उन्होंने तकरीबन 8 माह मेरे ख्याल में काम किया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने एज ए ISI चीफ। तो बहुत हैरान कुन बयान था खान साहब का। और फिर ये कि फिर वही तरले कि हुजूर आवाम के बारे में सोचें, आवाम और फ़ौज अलग नहीं होते, मिल के काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है और डिफ़ॉल्ट हो चुका है। सब कुछ उन्होंने मौजूद हुकूमत पर डाल दिया, अपनी कारकर्दगी आज तक बयान नहीं की। और इस बयान का मतलब मेरे नज़दीक ये था कि पहले तो जैसे बाजमा से वो कहते थे कि वो अपना किरदार अदा करें और इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन नहीं करवाए तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपने देखा कि मीर जाफ़र, मीर सादिक और गीदड़ शेर की कहानी शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि PTI ने, खान साहब ने, PTI तो खान साहब ही हैं, जो वो कहते हैं, बाकी लालची साथ लगे हुए हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी, अगर खान साहब से उन्होंने इनराब किया तो वो बाहर हो जाएंगे, जैसे वाडा बाहर हो गया। जो सच बोलेगा एक लम्हे के लिए भी वो बाहर हो जाएगा। तो लगता है कि नए आर्मी चीफ को भी गालियाँ पड़ने का टाइम शुरू होने वाला है और वक्त हुआ चाहता है। अल्लामा अल हफीज़ ना, ये आपने कभी इंसानी तारीख़ में या सियासी तारीख़ में, डेमोक्रेसी की कहीं तारीख़ में सुना कि एक पॉपुलर तरीन लीडर अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा उससे? वो चलना तो बड़ी दूर की बात है, हर लम्हे फ़ौज को पुकारता है। ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ना वो अमर बिल मारूफ नहीउल मुनकिर को पढ़ते हैं कि किसके क्या तकाज़े हैं और उन्हें करना क्या चाहिए, ऐसी क्या जल्दी है, ऐसा क्या खौफ है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ भी देखें कि यार सादिक फरमाते हैं कि स्टेबिलिटी लाने के लिए 3-4 साल चाहिए। मतलब वो 1 साल की भी बातें कर रहे थे, अब वो 3-4 साल की बातें कर रहे हैं। वो इंतखाबात नहीं कराना चाहते, डर उनको भी लगा हुआ है। तो इनमें से कोई भी, हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये कोई डेमोक्रेटिक लोग नहीं है। डेमोक्रेसी तो रजिया की तरह इस्तेमाल हो रही है कि वो गुंडों में घिरी हुई है। फिर आसिम मुनीर हो या कोई भी हो, जाने वाले हो, जो बोया था काटना तो पड़ेगा ना। बड़ी मेहनत से बोया था ये इमरान खान, इन्होंने 10 साल तो डायरेक्ट लगाए हैं और फिर 4 साल में जो जो किया तो भुगतना तो सबको है ना। मगर खान साहब पर रहम आने लगा है मुझे। तो मैं असल में बहुत लंबी बातें नहीं करूँगा। मैं एक आपको आज एक वीडियो है, तवील वीडियो है, मगर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है ना कि खान साहब को नाअहल किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखें कि फॉरेन फंडिंग, जिसमें सारे प्रूफ मौजूद है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि खान साहब फाइनेंशियल टाइम के ख़िलाफ़ जाने को तैयार नहीं है। जैसे डेली मेल के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ गए, मगर अब वो जब से वो उन्होंने रिग्रेट छापा है, माफ़ी मांगी है, आनियाँ जानियाँ देखें शहबाज शरीफ और उनके पूरे ख़ानदान की और उनके पूरे ट्रोलर्स की। उठते बैठते अब हुकूमत को एक ही काम है कि देखें डेली मेल ने माफ़ी मांग ली, देखें डेली मेल कि प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, रोज़ दोहराता है, वज़ीर इत्तलात उठते बैठते एक ही बात बयान करती हैं कि भाई ठीक है, बड़ी ज़्यादती हुई थी, माफ़ी मांग ली गई, आगे बढ़िए। ये भी ठीक है, खान साहब से मुतालबा जारी रहना चाहिए कि फाइनेंशियल टाइम के ख़िलाफ़ खान साहब जाएँ ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ असल में
کہ آپ کے ادارے اتنے متنازع ہیں کہ خان صاحب کو اگر فارن فنڈنگ کیس میں اور توشہ خانے میں سزا دی، جس کے لیے تو وہ صاف کہتے ہیں میری گھڑی تھی میں نے بیچ دی، انہیں کوئی لحاظ، کوئی شرم، کوئی روایات کا خیال نہیں ہے کہ کس عہدے کا اور کس مرتبے کے کیا تقاضے ہیں، کہ گھڑی بلا شبہ آپ نے لی تھی کہ پہلے آپ نے 50% کی اس کی قیمت اور پھر خود خریدتے ہوئے 20% دی اور اسی دن پیسے جمع کرائے، کتنے کی بیچی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان فیصلوں سے، ان معاملات میں خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو کوئی نہیں مانے گا۔ ایک ہی کام ہے، ایک ہی وہ مسئلہ ہے جس میں خان صاحب کو سزا ہوگی تو سب گردن جھکا لیں گے، کیونکہ سب کو سچ پتہ ہے، اور وہ ہے سیتا وائٹ کیس، ٹیرین کیس۔ آپ نے دیکھا کہ اچانک اپلیکیشن آتی ہے ہائی کورٹ میں اور ڈیٹ بھی دے دی جاتی ہے، خان صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آ کر بتائیں، جبکہ پہلے سپریم کورٹ تک گئی تھی ایم کیو ایم تو اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اطہر من اللہ تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط ہوں تو، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ سیتا وائٹ کیس کو اب کوئی دوبارہ لے کر آیا تو جرمانہ کر دوں گا، جبکہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ حالانکہ میں قائل تو نہیں ہوں 62A اور 63A وٹ ایور جو بھی ہے کہ صادق اور امین، مگر اس کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ خان صاحب یہ نہ بتائیں کہ ان کی بیٹی بھی ہے؟ اور پھر کتنی خوفناک بات ہے کہ جو آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، انصاف کی، قانون کی، مساوات کی، نہی المنکر اور امر بالمعروف کی بات کرتا ہے، اور وزیر اعظم بھی رہتا ہے اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر آرمی چیف سے بھی کہتا ہے کہ نہی المنکر پہ چلنا ہوگا، امر بالمعروف پر عمل کرنا ہوگا، مگر خود پر عمل نہیں کرتا۔ وہ بیٹی جو ان کے اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، جو 26، 27، 28 سال کی ہو گئی ہے اکیلے میں، اور پھر ویسٹرن ورلڈ میں پیدا ہوئی ہے اور ایک بہت بڑے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، سوچتی تو ہوگی کہ میں کتنی بدنصیب بچی ہوں کہ میرا باپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مجھے اون بھی نہیں کرتا، اور وہ یہ بھی سوچتی ہوگی کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کا پرچار کرنے والا میرا باپ مجھے تسلیم نہیں کرتا۔ اس کیس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، اور کیسے سزا ہوگی اس کی وجوہات میں ابھی آپ کو ایک انٹرویو دکھاؤں گا جو میں نے لیا ہے، مگر پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میں خود گواہ ہوں کہ آج کے کیپٹن شاہین خالد جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، یہ پیسے والے اور یہ پیسوں کے جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں یہ سب کے دوست ہوتے ہیں۔ مجھے سن تو یاد نہیں ہے، مگر یہی 96، 97، 95، اور مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کیپٹن شاہین شوکت خانم کا فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں مینہٹن میں، یہی دسمبر کی سرد راتیں تھیں کشمیر ہال میں، اور باہر ایک گوری عورت گرم کپڑے پہنے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی کو گدڑی میں لپیٹے ہوئے کھڑی باہر رو رہی ہے۔ کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، کیوں رو رہی ہے، اور وہ رو رو کے چلا کر جو کہہ رہی تھی وہ میرے کانوں میں آج بھی گونجتا ہے کہ لوک عمران خان، یور ڈاٹر ان مائی ہینڈ، لوک ایٹ ٹو ہر، لوک ایٹ ٹو ہر۔ تو اکا دکا صحافی بھی پاس گئے، گفتگو کی، مگر اس سے پہلے اس کا ایک تفصیلی انٹرویو سیتا وائٹ کا چھپ چکا تھا، اور وہ انٹرویو تھا پاکستان لنک، لاس اینجلس سے شائع ہونے والا انگریزی اردو کا اخبار، اور اس کے ایڈیٹر تھے فیض الرحمان صدیقی، جو پاکستان میں مختلف چینلز پر اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ایز اے تجزیہ نگار۔ یہاں ان کے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں کہ یہ جو پاکستانی کوکس ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور بہت سے کام بھی ہیں، اور ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، جو یہاں کی ڈیموکریسی سے انہوں نے سیکھا ہے وہ بتاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانیوں تک ان کا پیغام پہنچ سکے۔ تو میں نے جب یہ سیتا وائٹ کا کیس دوبارہ آیا سامنے ہائی کورٹ میں، تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا فیض آپ نے پہلا انٹرویو کی تھا سیتا وائٹ کا، آپ کے اس سے بڑے گہرے تعلقات بھی رہے، آنا جانا بھی رہا، آپ اس کے ساتھ کتاب بھی لکھنے والے تھے،
تو میری خواہش ہے کہ جو آپ نے سیتا وائٹ سے مل کر فیل کیا، جو اس نے کہا، اگر ریپیٹ کر دیں، بتا دیں کہ وہ کورٹ کیوں گئی تھی. تو پہلے تو میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ وہ کورٹ صرف اس لیے گئی تھی کہ جب خان صاحب سیاست کرنے نکلے اور ان سے سوالات پوچھے گئے کہ آپ کی ایک بیٹی بھی ہے، تو خان صاحب نے انکار کر دیا. تو وہ کورٹ اس لیے گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹی کو اپنے باپ کا نام دلوا سکے. اسے صرف یہ غصہ تھا. اچھا ذہن میں رکھیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ جی اکثر خواتین ایسی نکل کر آ جاتی ہیں اور فیم کے لیے، نیم کے لیے، منی کے لیے. تو سیتا وائٹ جو ہے وہ ایک برٹشر لارڈ وائٹ کی صاحبزادی تھیں، اور جن کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، بہت دولت مند خاندان تھا. ان کی دولت، ان کے مرتبے کے بارے میں فیض نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے، جو میں یہاں پیش کر رہا ہوں. وہ دیکھیے، انجوائے کیجیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیا خان صاحب اس کیس سے بچ سکیں گے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. بس مجھے پتہ ہے، میرا اندازہ ہے، میری جرنلزم کا تجربہ ہے کہ خان صاحب کو اسی کیس میں فارغ کیا جائے گا. اور یہی درست کیس بھی ہے کہ خان صاحب امر بالمعروف دکھاتے تو ہیں، سناتے تو ہیں، مگر اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اور خان صاحب سے جو میرا پہلا ذہنی اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ جو ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکتا، جو اپنے لہو سے انکار کر دے، وہ قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے سوچ سکتا ہے. اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ توشہ خانہ بھی بیچ گیا، وہ زمینیں بھی پکڑ رہا تھا، وہ پیسے بھی پکڑ رہا تھا، وہ چیریٹی کے پیسے بھی سیاست میں استعمال کر رہا تھا. مگر ایک مایوسی، ایک نفرت پرانے بوسیدہ مہروں سے کہ لوگوں کو سب کچھ وہ اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہوا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ریاست ڈوبتی جا رہی ہے. انہیں نظر نہیں آ رہا، جیسے خان صاحب کو کچھ نظر نہیں آ رہا، جیسے ان کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا جو اس پروجیکٹ کو لگانے والے تھے. یہ ویڈیو دیکھیے، انجوائے کیجئے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ. 1 2 3 آج کل چونکہ سیتا وائٹ کا معاملہ پاکستان میں پھر زیر بحث ہے، تو آفاق فاروقی صاحب نے کہا کہ میں کچھ اپنے تجربات اس حوالے سے اور سیتا وائٹ کے ساتھ جو ایک بحیثیت صحافی جو ایک تعلق رہا لاس اینجلس میں، تو اس کے متعلق کچھ باتیں ان کے ویلاگ کے لیے میں شیئر کروں. تو سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 1996 کے وسط کی بات ہے. میں اس وقت لاس اینجلس میں اپنا اخبار پاکستان لنک، جو کہ انگلش اور اردو دونوں میں نکلتا تھا، وہ چلاتا تھا اور اس کا ایڈیٹر بھی تھا. تو کچھ روز اسی دوران یہ ایک دن آفس میں ایک محترمہ کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں ایک اسٹوری کے حوالے سے. تو جب میری مزید ان سے بات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سیتا وائٹ تھیں، اور ان کا اس سے پہلے میں ذکر سن چکا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور یہ کوئی خصوصاً ویسٹ میں، مغرب میں، یہ کوئی راز نہیں تھا کہ سیتا وائٹ عمران خان کی صاحب کی گرل فرینڈ تھیں. تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں کال کیا، پاکستان لنک کو ہی کیوں کال کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ وہ تھیں تو برٹش خاتون، لیکن ان دنوں وہ بیورلی ہلز کیلیفورنیا موو ہو گئی تھیں اور وہاں پر اپنی بیٹی ٹیریان کے ساتھ مقیم تھیں، ایک بڑے عالی شان مکان میں بیورلی ہلز، جس کی مالیت میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی کرنسی میں شاید ڈالر کی اگر آپ قیمت دیکھیں تو کم از کم 20 سے 25 ملین ڈالر کا کم از کم وہ گھر ہوگا. تو وہ وہاں رہتی تھیں، اور چونکہ پاکستان سے ان کی دلچسپی دو حوالوں سے بہت زیادہ تھی. ایک تو عمران خان صاحب خود اور اس کے بعد کرکٹ. تو وہ عموماً جو وہاں لاس اینجلس کے ایریا میں جو دیسی سٹورز تھے، یعنی پاکستانی اور انڈین،
وہاں جا کر اخبار اٹھایا کرتی تھیں اور پاکستان لنک باقاعدگی سے پڑھا کرتی تھیں. ان کو پاکستان سے دلچسپی تھی, تو اسی لیے انہوں نے وہاں سے نمبر لیا اور مجھے کال کیا. بہرحال کٹ اٹ شارٹ, میری ان سے ملاقات ہوئی گھر پہ ان کے, اور وہاں پھر میں نے ان کا ایک باقاعدہ اس حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے, ان سے تعلق کے حوالے سے پہلا انٹرویو کیا, اور جو پھر ایک انہی دنوں ایک بہت بڑی اسٹوری بنا. تو یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ تقریباً یہ 96 کے وسط اور اس کے چلتے چلتے پھر آخر تک آپ آ جائیے, تو یہ اس دوران پھر ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, ایک اسٹوری, 2 اسٹوری, پھر بعد میں اس کے فالوورز بھی ہوتے رہے. لیکن جو اصل جو بات تھی وہ انٹرویو تھا جو میں نے ان کا کیا, اور وہ انٹرویو ایک پاکستان میں ان دنوں چونکہ انتخابات بھی ہو رہے تھے تو ایک بہت بڑی اسٹوری بنا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ انٹرویو جب میں نے اس کو ریلیز کیا تو وہ پاکستان کے تمام اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر پاکستان لنک کے حوالے سے اس کو شائع کیا. انہوں نے مجھ سے کیا باتیں کی, وہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے, 25 سال ہو گئے اس بات کو, تو میں پوری اس کی جزیات پر تو آپ کو روشنی نہیں ڈال سکتا, لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے اب تک یاد ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ٹائیگر بہت پسند ہے, اور اسی لیے جو بیٹی کا نام جو رکھا ٹیریان, وہ عمران خان صاحب نے خود رکھا تھا, اور وہ اس کا مطلب ہوتا ہے شیرنی. ٹائیگرس کو ٹیریان کہتے ہیں. تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کو ظاہر ہے کہ ٹائیگرز پسند ہیں, اور خود انہوں نے اپنی فورس کا نام بھی ٹائیگر رکھا ہے. تو ان کی بیٹی کا نام بھی انہوں نے ٹائیگرس, جس کو ٹیریان کہتے ہیں غالباً لیٹن میں, وہ اس کا انتخاب کیا تھا. اور ان کے گھر میں جو ان کا ڈرائنگ روم تھا سیٹا وائٹ کا, وہاں ایک جو بیک وال پر صوفے کے پیچھے ایک بہت بڑی شیر کی تصویر لگی ہوتی تھی. یعنی یہ سمجھیے کہ تقریباً اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ایٹ لیسٹ 4x8 یا 4x6 کی ایک بڑا سا ایک فریم تھا, پوسٹر تھا شیر کا, ٹائیگر کا, اور وہ لگا رہتا تھا. اور وہ اس کو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی یاد میں. ایک بات کا مجھے ضرور اندازہ ہوا کہ حالانکہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس وقت بھی عمران خان صاحب سے والہانہ محبت کرتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کے دل میں رہتے تھے. اور جو دوسری بات جو بہت زیادہ مجھے اب تک یاد ہے وہ یہ کہ جب ٹیریان لندن کے ہاسپٹل میں پیدا ہوئیں, اور جب دوسرے روز ٹیریان کے نانا یعنی سیٹا وائٹ کے والد جن کا نام تھا لارڈ گورڈن وائٹ, جو کہ ایک بہت ہی کروڑ پتی شخص تھے وہاں کے انگلینڈ کے, تو جب بچے کو دیکھنے گئے تو انہوں نے بہت ہی اس بچی کے ساتھ بہت ہی سرد مہری کا مظاہرہ کیا, اور اس کے قریب نہیں گیا, اس کو حگ نہیں کیا, اور سیٹا وائٹ سے یہ کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ یہ ایک گورا بچہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں کہ وہ بہرحال وہ بچی پلی بڑھی. اور جہاں تک اس کا انٹرویو کو جو معاملہ ہے, وہ انہوں نے جو مجھے کال کی تھی وہ اس وقت کی تھی جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف لاس اینجلس کی ایک عدالت میں فریٹرنیٹی سوٹ فائل کرنا چاہتی تھی. یعنی ان کی حق ولدیت کا جو اس بچی کی حق ولدیت کا جو مقدمہ تھا وہ دائر کر رہی تھی, اور ان کی جو لائر تھی وہ ایک لاس اینجلس کی ابھی بھی ایک بہت مشہور لائر ہیں گلوریا آلریڈ, وہ اس مقدمے کی پیروی کر رہی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب اس مقدمے میں پیش نہیں ہوئے, نہ ان کا کوئی وکیل پیش ہوا, تو وہ ایک یک طرفہ فیصلے کے طور پر ان کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا, اور لاس اینجلس کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان ہی اس بچی یعنی ٹیریان کے والد ہیں. وہ جو اسٹوری تھی اس میں ان کا جو مین ڈیمانڈ تھا, مین جو ایک مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان ایک اپنے خون کا نمونہ دیں تاکہ باقاعدہ ڈی این اے کیا جا سکے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو خون کا نمونہ چاہیے تو پاکستان آ کے لیں, میں کہیں اور آ کے وہ خون کا نمونہ نہیں دے سکتا ڈی این اے کے لیے.
تو وہ ایک بعض اخبارات میں وہ بڑی ہیڈ لائن رہی جو فالو اپ اسٹوریز ہوئیں کہ آئی وانٹ ہز بلڈ، جو کہ آپ ایک مختلف اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بہرحال مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ان کی بات درست تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہماری باقاعدہ چونکہ گھر کے ہمارے لاس اینجلس میں قریبی رہتی تھیں سیٹا وائٹ، تو میرا بھی کافی آنا جانا ہوتا تھا اسٹوریز کے سلسلے میں، اور وہ خود بھی ہمارے گھر اپنی بچی کے ساتھ 2-3 دفعہ آئیں، ڈنر پہ آئیں، اور ان کی وہ بچی ٹھیریان اور میرے بچے اچھے خاصے گھل مل گئے تھے. اور اس میں جو پھر ایک خاص بات یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتی ہیں، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں وہ کتاب لکھوں. تو سیٹا وائٹ اور میں نے ایکچولی ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جس کے تحت ہم نے باقاعدہ ایک شروع کر دیا، اور وہ اس کے بعد کئی مہینوں تک میرے دفتر آتی رہی، ہفتے میں 3-4 دفعہ، اور آ کر اپنے انٹرویوز ریکارڈ کرتی تھی. وہ ابھی بھی وہ کیسٹس میرے پاس ہیں جو انہوں نے ریکارڈ کروائے تھے اس وقت. تو یہ ایک مختصر سی کچھ باتیں ہیں جو ہمارے دوست آفاق فاروقی صاحب کی فرمائش پر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کوئی اور ایسے سوالات یقیناً اٹھیں گے، اور اگر یہ کوئی انٹرویو کی شکل ہوتی تو میں ضرور آفاق صاحب سے وہ باتیں بھی عرض کر دیتا. لیکن یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو بہرحال لوگوں کو معلوم بھی ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں معلوم. لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ محترمہ بہت ہی زیادہ ڈٹرمنٹ تھیں کہ وہ بچی کو ان کے والد کا حق دلوائیں، ان کی بچی کو اپنا منوائیں. اور ان کو جو یہ سوال ان سے میں نے ہی پوچھا تھا، پھر بعد میں اور لوگوں نے پوچھا کہ آخر یہ کون سا وقت ہے جو آپ نے چوز کیا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب الیکشنز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اور نواز شریف صاحب ان کے اپوننٹ تھے سب سے بڑے، اور بہت بری ان کو شکست ہوئی تھی ان الیکشنز میں. تو ان پر الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں. تو سیٹا وائٹ کا جواب یہ تھا کہ چونکہ ان سے جب یہ سوال پبلکلی کیا گیا کئی موقعوں پر کہ کیا ٹھیریان ان کی بیٹی ہے، اور سیٹا وائٹ سے جن کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، باقاعدہ نکاح نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اس کا پبلکلی اس کا انکار کیا تھا. تو اس کی وجہ سے سیٹا وائٹ بہت زیادہ اپسیٹ تھیں، اور ان کا یہ ایک وہ تھا ایکسکیوز، یعنی اس وقت اس مقدمے کو دائر کرنا اور پریس سے باتیں کرنا. اس کا مقصد جو انہوں نے بتایا تھا یہ ہے کہ وہ یہ بات کو جھٹلانا چاہتی ہیں عمران خان صاحب کی، اور ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ٹھیریان یعنی ٹائگرس ایکچولی عمران خان صاحب کی بیٹی ہے.